नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वक़्त के खलीफा थे। वो एक दिन मदीने आए और आकर उन्होंने कहा कि मैं मदीने के सबसे बड़े आलम से मुलाकात करना चाहता हूँ। उस दौर में मदीने के सबसे बड़े आलम इमाम अबू हाज़िम रहिमहुल्लाह ताला अन्हु थे। उनसे मुलाकात हुई। खलीफा वक़्त ने उनसे चंद सवाल पूछे और इमाम साहब ने उनके जवाबात दिए। इन सवालों और जवाबों पे मुश्तमिल ये मुकालमा बड़ा ही ज़बरदस्त मुकालमा था, क्योंकि इसमें सवाल पूछने वाला वक़्त का खलीफा है जिसने बड़े अहम सवाल पूछे, और जवाब देने वाले अपने दौर के मदीने के सबसे बड़े आलिम और नहायत ही उम्दा और ज़बरदस्त जवाब दिए। इन सवालों और जवाबों में, इस मुकालमे में हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए अगर आप ये मुकालमा तवज्जो से सुनेंगे, यकीनन हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे होंगे। खलीफे ने इमाम साहब से पहला सवाल किया कि इमाम साहब ज़रा ये बतलाइए, हम मौत से डरते क्यों हैं? आज हम में से भी अक्सरियत, बल्कि तमाम लोग, उनके जहनों में ये सवाल होगा कि हम मौत से डरते हैं। मौत का डर आज हमें भी है, तो आखिर क्या वजह है? आज जो हम मौत से डरते हैं, इसकी वजह क्या है? हम मौत से क्यों डरते हैं? इमाम साहब ने फरमाया, अबू हाज़िम रहिमहुल्लाह ताला अन्हु ने, कि हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अपनी दुनिया आबाद कर ली और आखिरत बर्बाद कर दी। दुनिया आबाद कर ली और आखिरत वीरान कर दी। अब हम आबादी से वीरानी की तरफ जाने से डरते हैं। और हकीकत बात यही है। खलीफे ने कहा, निहायत ही उम्दा जवाब, बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब है। आज चूँकि हमने दुनिया में दिल लगाया हुआ है, दुनिया की रौनकों में हम मगन हो गए हैं, अब ये दुनिया छोड़ने को हमारा दिल नहीं करता। हम डरते हैं कि ये जो दुनिया हमने इतनी मेहनत से अपने लिए बना ली है, कहीं ये दुनिया हमसे छूट ना जाए, क्योंकि हमारी मेहनतें दुनिया के लिए हैं और दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी है उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। इसलिए हमें डरते हैं कि कहीं हम इस दुनिया से चले ना जाएं। जबकि हमारे जो असलाफ थे वो तो ज़िंदगी गुजारते ही इसलिए थे कि मौत के बाद जो ज़िंदगी आएगी उसकी तैयारी की जा सके। इसलिए उन्हें इस बात का डर नहीं होता था कि ये दुनिया हमसे छूट रही है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो रोने लगे। साथियों ने पूछा, हज़रत जी आप रो रहे हैं, कहीं ये डर लग गया आपको, आपकी दुनिया छूट रही है? कहा, नहीं, मैं इस वजह से रो नहीं रहा कि आज अबू हुरैरा की दुनिया छूट रही है, बल्कि रो इसलिए रहा हूँ कि मरने के बाद जो सफ़र मेरा है वो सफ़र लंबा है और ज़्यादा राह कम है। इस्लाम के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस को जमा करने वाला सहाबी, मेहनत करने वाला, नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाला, और क्या कह रहा है? ज़्यादा राह अब भी कम है, नेकियां अब भी कम है। इसलिए वो मौत से नहीं डर रहा, इस बात से डर रहा है कि मेरे पास नेकियां कम हैं। क्योंकि हमारे पास आज नेकियां नहीं होती, इसलिए हमें डर होता है कि कहीं हमारी ये दुनिया छूट ना जाए। तो बहरहाल खलीफे ने दूसरा सवाल किया। उसका दूसरा सवाल ये था कि इमाम साहब अबू हाज़िम, हमें ये बतलाइए कि काश मुझे ये इल्म हो जाए अल्लाह ने आखिरत के लिए मेरे लिए क्या रखा है, क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे लिए क्या रखा है, काश मुझे पता चल जाए। ये भी कितना अहम सवाल है, हम भी जानना चाहते हैं कल क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा है, जन्नत है, जहन्नम है, क्या है, हर आदमी जानना चाहता है। अबू हाज़िम रहिमहुल्लाह ताला फरमाने लगे खलीफा वक़्त से
کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اپنے اعمال کو قرآن پہ پیش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خلیفہ وقت نے کہا میں قرآن کی کون سی آیت پہ پیش کروں؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اگر تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہوئی، قرآن کے اصول، قرآن کی تعلیمات، ان کے مطابق زندگی بسر کی ہوئی، تم نیک ہو، اور نیک لوگ کل قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اگر تمہارے اعمال قرآن کے مطابق نہیں ہیں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تم گناہگار ہو، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہگار آدمی جہنم میں ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اپنی زندگیاں قرآن کی تعلیمات پر پیش کریں کہ آیا ہماری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر تو مطابق ہے تو یقیناً نیک ہیں اور نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اور اگر مطابق نہیں ہے، ہم قرآن کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، دنیا میں دل لگا لیا ہے، تو پھر محترم بھائیو قرآن کی اس آیت کے تحت ہم گناہگار ہیں، اور گناہگار تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کر لو۔ تیسرا سوال خلیفے نے پوچھا امام صاحب ذرا یہ بتلائیں کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کہاں پائی جائے گی؟ یعنی تیسرا سوال یہ تھا اللہ کی رحمت کہاں ملے گی، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟ فرمایا اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہوتی ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بندہ احسان بھی کرے اور احسان کرنے کے بعد اگر احسان بھول جائے تو ایسے محسنین کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ چوتھا سوال خلیفہ نے کہا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میری حاضری کیسے ہوگی، میں اللہ کے ہاں کیسے پیش کیا جاؤں گا۔ امام صاحب نے فرمایا، ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، نیک لوگ اللہ کے سامنے ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے ضروری کام کاج کے لیے، 2-4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے گھر سے نکلا، پھر وہ بڑی خوشی کے ساتھ دل میں خوشی لے کر اپنے گھر میں واپس لوٹتا ہے۔ فرمایا نیک لوگ اس طرح اللہ کے دربار میں آئیں گے جس طرح انہیں ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے دل کی کہ ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اس لیے اسی طرح وہ اللہ کے دربار میں جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں، آج ہمیں ان نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ اور فرمایا گناہگار آدمی اللہ کے حضور اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح ایک بھگوڑا غلام ہوتا ہے، اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر آقا کے پاس لایا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح گناہگاروں کو پکڑ کر گھسیٹ کر اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ اگر تم نیک ہو تو اللہ کے ہاں جاتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی، اور اگر گناہگار ہو پھر پکڑ کر گھسیٹ کر تمہیں لے جایا جائے گا۔ پھر امام صاحب سے خلیفہ نے سوال کیا، 5واں سوال، کہنے لگے ذرا مجھے بتلائیں پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی، ہماری اصلاح کا طریقہ ہمیں بتلائیں۔ فرمایا تکبر چھوڑ دو، عاجزی انکساری اختیار کر لو، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ 6واں سوال فرمایا مال اور دولت میں تقوی کیسے اختیار کیا جائے؟ ایک آدمی مال امیر ہے، وڈیرا ہے، خلیفہ تو خیر خلیفہ تھا، وقت کا حکمران تھا، کہا ہم کس طرح تقوی حاصل کر سکتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ مال و دولت میں تقوی اختیار کرنے کی صورت یہ ہے کہ تم اپنا حق وصول کرو، لیکن دوسروں کا حق بھی دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو ان کا حق دو، فیصلہ کرنے میں عدل کرو، انصاف کرو اور مساوات اپناؤ، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اس طرح تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ 7واں سوال فرمایا ابو حازم ذرا یہ بتلائیں لوگوں میں سب سے زیادہ افضل آدمی کون ہے؟ فرمایا باضمیر، خوددار، پرہیزگار آدمی لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ خلیفہ نے پوچھا اے ابو حازم ذرا مجھے یہ بتلائیں سب سے زیادہ انصاف پر مبنی بات کون سی ہے؟ فرمایا حق کی بات، سچ کی بات، انصاف پر مبنی بات ہے جس کو انسان بغیر کسی ڈر کے کہہ دے، اور یعنی ایک آدمی ہے وڈیرا ہے، اس کے سامنے حق بات کہتا ہوا آدمی جھجکتا ہے، تو فرمایا بغیر ڈر کے
جس کے سامنے مرضی وہ حق بات کہہ سکتا ہے، یہ انصاف پہ مبنی بات ہے، اور دوسرا جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے سامنے بھی وہ بات کہہ سکے، یعنی جن سے ڈرتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے دونوں کے سامنے حق اور سچ والی بات کہہ دینا، یہ انصاف پر مبنی بات ہے۔ خلیفے سے پوچھا گیا، خلیفے نے پوچھا ابو حازم ذرا یہ بتلائیں کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا نیک دعائیں نیکوں کے حق میں، نیک لوگوں کی دعائیں نیکوں کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو ایک غریب آدمی، ایک مفلس آدمی، ایک مزدور آدمی سارا دن محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اپنی کمائی ہوئی میں سے اپنے جو اس نے رزق کمایا ہے اس میں وہ خود بھی کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد جو بچ جائے یا بچا کر وہ کسی غریب کو، کسی حاجت مند کو اس کی پریشانی جو ہے وہ بھی دور کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے امیر آدمی، کروڑوں پتہ ایک آدمی ہے، وہ تو اس کے لیے 1000 روپیہ خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے جو سارا دن محنت مزدوری سے پسینہ بہا کے 500 1000 کماتا ہے، اس میں سے اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا اس صدقہ سب سے افضل ہے۔ خلیفے نے پوچھا ابو حازم ذرا بتلائیں لوگوں میں عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، وہ عقل مند آدمی ہے۔ خلیفے نے پوچھا ذرا یہ بتلائیں لوگوں میں سب سے زیادہ احمق کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی احمق ہے جو اپنی دوستوں کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو آدمی اپنی دوستوں کی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے گویا اس نے اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے لیے برباد کر دیا۔ فرمایا میرے نزدیک یہ آدمی سب سے زیادہ احمق ہے جو اپنے دوستوں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ خلیفے نے پوچھا ابو حازم کیا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی صحبت اختیار کروں، کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھ سے میرا رب ناراض ہو جائے، کیونکہ انسان جب وڈیروں کے ساتھ رہتا ہے، مال و دولت میں رہتا ہے تو انسان بعض اوقات اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو کہا آپ کے ساتھ رہوں گا کہیں ایسا نہ ہو جائے میں اللہ کو بھول جاؤں اور اللہ کی حفاظت کا ہاتھ مجھ سے اٹھ جائے۔ پھر خلیفے نے کہا امام صاحب آپ مجھے بتلائیں آپ کی کوئی ضرورت ہے، میں اس ضرورت کو پورا کر دوں؟ فرمایا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا ضرورت ہے؟ جب خلیفے نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کی اگر کوئی ضرورت ہے تو میں اس کو پورا کر دوں، تب جا کے انہوں نے فرمایا ہاں اگر میری ضرورت ہے تو وہ یہ ہے آپ مجھے جنت دے دیں، جہنم سے بچا دیں۔ خلیفہ کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس کے علاوہ میری کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر خلیفے نے کہا امام صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ اگر یہ خلیفہ تیرے نیک بندوں میں سے ہے تو تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور اگر تیرے دشمنوں میں سے ہے تو اے اللہ پھر اس کی اصلاح فرما، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ پھر جا کے امام صاحب نے خلیفے کو بتلایا کہ اے خلیفہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو وقت کے خلیفہ ہوتے تھے وہ علماء کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے تو ان بادشاہوں میں یا ان حکمرانوں میں تقوی ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، نیک نیتی ہوتی تھی، پرہیزگاری ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اب ایسے لوگوں نے علم حاصل کر لیا ہے جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا نظام جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، حکمران بھی دیندار نہیں رہے اور علماء چونکہ وہ دنیاوی مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ان کا بھی وہ نیکی تقوی نہیں رہا۔ یہ ایک دلچسپ مکالمہ تھا۔ آج ہماری صورتحال بھی ایسی ہے، آج ایسے لوگوں نے علم حاصل کر لیا ہے جو بڑوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کا مال جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، وہ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں
اور جن کے پاس جاتے ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کا نیکی تقوی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ایک زبردست مکالمہ ہے، ہماری زندگی پر مشتمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس نصیحت سے، بہت عمدہ نصیحت ہے، ہم اس نصیحت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یقیناً دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔